एपिसोड 47। पुलिस के नामुराद लौटने और मुराद बख्श की दी हुई मालूमात को मद्देनजर रखते हुए मैं पूरी यकीन था कि पीरू माची का डेरा इस वक्त खाली होगा। वहां मुझे किसी की मुठभेड़ का खतरा नहीं था। 10 मिनट की थका देने वाली मुसाफत के बाद जब मैं डेरे के सामने पहुंचा तो मेरे इस ख्याल को तकवीत मिली। दो बड़े नापुख्ता देहाती कमरों वाले उस डेरे में किसी जी नफ्स की मौजूदगी का इम्कान नहीं लग रहा था। कमरों के सामने खासा बड़ा थड़ा बना था। चार दीवारें नहीं थी, जबकि डेरे को चारों तरफ से घने दरख्तों ने घेर रखा था। मैं दरख्तों की ओट लेता हुआ मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने शायद यह एमिनेशन का महीने भर का कोटा उंडेल दिया था, क्योंकि फिजा में अभी तक बारूद की बू फैली हुई थी। रास्ता एक नाहमवार जगह पर कमरों के पिछवाड़े में जाकर ख़त्म हो गया। चूँकि यहाँ पर खूंखार लोगों की मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही मोहतात और चौकस था। पिछवाड़े से निकलकर मैं कमरे के पहलू में पहुंचा। कम रोशनी में भी खाली सहन नुमा थड़ा दिखाई दे रहा था। मुझे अपनी लैंड क्रूज़र की यहाँ मौजूदगी की ज़रा भर भी तवक्को नहीं रही थी, मगर डेरे की दूसरी जानिब आम के कद आवर और घने दरख्त तले खड़ी हुई मैडम की लैंड क्रूज़र नज़र आ रही थी। मेरे हलक से इत्मीनान भरी सांस बरामद हुई। मुराद बख्श ने मुझे डॉज दिया था और किसी दूसरे रास्ते से यहाँ पहुँच छुप गया था। बज़ाहिर बेवकूफ़ और उजड़ दिखाई देने वाला मुराद बख्श बहुत काया और ज़िरक इंसान था। उसकी मौजूदगी के एहसास ने मेरे तन बदन में आग सी भर दी। मेरे रगो पै में सरायत करने वाला एहसास निदामत ने शदीद नौयत की बरहमी का लबादा ओढ़ लिया। मैंने पिस्टल निकाला, चेक किया तो पता चला वो खाली था। मैंने मुंह बनाकर उसे दोबारा जेब में डाला और गन उतारकर कंधे से हाथ में पकड़ ली। दीवार के साथ साथ दबे पांव चलता हुआ मैं अगली नुक्कड़ तक आया। झांक कर देखा, किसी दरवाजे से रोशनी बरामद नहीं हो रही थी। एक ही सीध में बने हुए दोनों कमरों के अलावा एक छोटा सा छप्परनुमा कमरा मेरे ऐन मुकाबिल में इस्तादा था, जो अपनी वज़ाक़त के एतबार से बावर्ची खाना लग रहा था। मुराद बख्श उन्हीं कमरों में से किसी एक में था। ढूंढ के किनारे पर मुराद बख्श निहत्था मिला था। तभी मैंने उस पर बासानी गलबा पा लिया था। यहाँ वो ना सिर्फ अपने मोर्चे में महफूज था, बल्कि उसके पास असलहा भी था। वो आसानी से हटाने वाला नहीं था। मैंने इर्द गिर्द चौंकिनी निगाहों से देखा, फिर कोई और चारा कार ना पाते हुए दीवार के साथ बिल्ली की तरह दबे पांव चलता हुआ एक दरवाजे के करीब पहुंचा। कुछ देर कान लगाए खड़ा रहा। रात के सन्नाटे में सांसों की आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन मायूसी हुई। मैं दरवाजे से आगे गुजरने से गुरेजा था। अंदेशा था कि अगर वो उसी कमरे में हुआ तो मुझे देखकर ना सिर्फ होशियार हो जाएगा, बल्कि मेरे अक़ब में पहुंचकर गजन पहुंचाने की पोजीशन संभाल लेगा। डेरे के पिछवाड़े का चक्कर काट कर दूसरे दरवाजे पर पहुंचना भी मुश्किल दिखाई देता था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने डायरेक्ट एक्शन का फैसला किया और गन ताने एकदम कमरे में आन खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरे में अंधेरा था, जिसकी वजह से चंद लम्हों तक मुझे कुछ दिखाई न दिया। आंखें अंधेरे में देखने की थोड़ी आदी हुई तो पता चला कि मुराद बख्श कमरे में नहीं था। कमरे में सामान, चारपाइयाँ और बिस्तर इधर उधर बिखरे पड़े थे। मुझे समझने में देर न लगी कि यह पुलिस वालों के हुनरमंद हाथों का एजाज था। वजह तौर पर मुराद बख्श दूसरे कमरे में था। मैं दबे पाँव आगे बढ़ा। हस्बे साबिक दीवार के साथ चिपक कर सुनगुन ली। कुछ सुनाई न दिया। अचानक मेरा माथा ठनका। ये सोचकर मेरी आंखें जल उठी कि वो इस तरफ आने के बजाय गाड़ी में बैठ कर ही सूरज के तुलू होने का इंतजार भी तो कर सकता था। मैंने तमाम हुज्जत के तौर पर कमरे में दाखिल होने का फैसला किया और गन ताने तेजी से कमरे में घुस गया। उस कमरे का नक्शा भी पहले से मुख्तलिफ नहीं था। मैं आंखें फाड़े खाली चारपाइयों और बिखरे सामान को देख रहा था, जब अचानक मेरी कमर में किसी गन की नाल आ लगी। मेरे तने हुए आसाब ने एक झटका लिया। खबरदार, अगर को हरकत करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। चलो शाबाश, गन नीचे फेंको, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मुझे उसकी आमद पर हैरानी हुई। जहन ने तौजी पेश की कि वो बावर्ची खाने में छुपा हुआ था। मेरे कमरे में दाखिल होते ही दबे पाँव यहाँ आ गया था। मुराद बख्श, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कहा ना, गन नीचे फेंक दो। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने मेरी हिदायत पर अमल ना किया तो फायर कर दूंगा। 1, 2। मैंने गन अपने पैरों में कच्चे फर्श पर फेंक दी। जब यह तय हो चुका है कि हम दुश्मन नहीं हैं, तो फिर तुम ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? उल्टे कदमों चलते हुए कमरे से बाहर निकलो। मेरे पास सिवाय हुक्म की तामील का और कोई चारा ना था। जो ही मैं कमरे से निकला, वो गुर्राया, दीवार के साथ लग के खड़े हो जाओ। उसके ताकुमाना अंदाज ने मेरे तन बदन में आग लगा दी, मगर गन की मौजूदगी मुझे हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करने पे मजबूर करी थी। तुम्हारी पालतू बिल्ली कहाँ है? उसका इशारा मैडम की तरफ था। वो अभी तक ढूंढ पर बेहोश पड़ी है। मुझे अंदाजा था कि तुम यहाँ होगे, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
اب تم شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا نام اور یہاں آنے کا مقصد بیان کرو، پر وہ کہانی نہ سنانا جو تم نے مجھے ڈھونڈ پر سنائی تھی۔ میں نے کوئی جھوٹی کہانی نہیں سنائی تھی، میں سردار حیدر خان کا بیٹا ہوں اور استاد پیرو سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حرامزادے، کہا تو ہے کہ میں اس کہانی پر یقین نہیں کرتا۔ میرے پاس وقت کم ہے، سچ بولو گے تو شاید تمہیں زندہ چھوڑ دوں تاکہ تم جا کر اپنی پرکٹی لونڈیا سے 2-4 گھڑیاں عیش کی گزار سکو، ورنہ تمہارا یہ کام بھی مجھے سر انجام دینا پڑے گا۔ نام کیا ہے تمہارا، سردار؟ میں نے دانت پیسے۔ اس نے جھٹکے سے نال میرے دائیں پہلو میں چبھائی، تیز ٹیز جا کی۔ بتا تو رہا ہوں ذلیل آدمی، میں سردار حیدر خان کے سارے خاندان کو جانتا ہوں، اس لیے بکواس کر کے میرا وقت ضائع نہ کر، ٹھیک ٹھیک بول۔ میرا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا اور اس کے چنگل سے نکلنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں۔ مجھے پیرو ماچی کے پاس لے چلو، بے شک مجھے تب تک گن پوائنٹ پہ رکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں اور میرا پیرو ماچی سے کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے حرامزادے، پیرو ماچی کو تم سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا حافظ۔ اس کے لہجے میں نہایت سنجیدگی نے آنے واحد میں اس کے خوفناک ارادے کی چغلی کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، میں ایڑی کے بل گھوما اور میں نے اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی آٹومیٹک شاٹ گن کو پکڑ کر اس کا رخ آسمان کی طرف کر دیا۔ اس دوران اس نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ فائر کی خوفناک آواز کے ساتھ ہم دونوں کے بازوؤں کو جھٹکا لگا۔ اس نے گن کو اپنی طرف کھینچا۔ میں نے اپنی گرفت مضبوط کی مگر کوئی اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا۔ اس نے مجھ سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اپنا داہنا گھٹنا پوری قوت سے میری ٹانگوں کے بیچ میں دے مارا۔ میرے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ شکر ہوا کہ گن میری گرفت سے نہ نکلی، ورنہ اسے فائر کرنے کی مہلت مل چکی ہوتی۔ میں نے کھڑی ہتھیلی کا زوردار وار کیا۔ میرا نشانہ اس کی ناک تھی۔ وہ چہرے کا رخ بدل کر میرا وار روکنے میں کامیاب رہا۔ ساتھ ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ مجھے مارا جو سیدھا میرے جبڑے پہ لگا اور میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ میں نے یک بار کی گن کو اپنی جانب جھٹکا دیا۔ اس کی توجہ بٹی تو میں نے اس کا وار لوٹاتے ہوئے اپنا گھٹنا پوری قوت سے زیر ناف جڑ دیا۔ وہ بلبلا کر ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر رکوع کے انداز میں جھک گیا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر گن کو زوردار جھٹکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میں نے گن کو ایک جھٹکے سے زمین کی طرف موڑا اور اسے چھوڑ کر ہوا میں اچھلا اور دونوں پیروں کے بل گن پہ گرا۔ بھاری آہنی گن اور زمین کے درمیان اس کا ہاتھ بری طرح کچلا گیا، جس کے نتیجے میں اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑ کر اس کی گردن پر دھپ رسید کی۔ اس کے منہ سے مغلظات کا فوارہ ابل پڑا۔ اس نے پوری قوت صرف کر کے اٹھنے کی کوشش کی مگر میں نے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے اور سر اٹھا کے زمین پہ دے مارا۔ اس کی ناک زمین سے ٹکرائی اور پورے بدن کو جھٹکا لگا۔ میں نے تب تک اپنے ہاتھوں کو نہیں روکا جب تک اس کی بولتی بند نہیں ہو گئی اور تڑپتا ہوا بدن ساکت نہیں ہو گیا۔ میں پیچھے ہٹا، اس کی نیم مردہ گرفت سے گن کھینچی اور اٹھنا چاہا۔ ایسے میں وہ چھلاوے کی طرح اچھلا اور مجھ پر آن گرا۔ اس کا سر زوردار آواز کے ساتھ میرے سر سے ٹکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے 500 واٹ کا بلب روشن ہو گیا۔ گن میرے ہاتھوں سے نکل گئی اور میرا وجود اس کے گرانڈیل جسم کے نیچے دب کے رہ گیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے گھٹنوں کی مشینی ٹھوکریں میری رانوں اور گھٹنوں پر آہنی گرزوں کی طرح لگنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے میرا بھرکس نکال دیا۔ میں نے اپنے اوسان ٹھکانے پر رکھنے کی کوشش کی، سر جھٹکا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ جمائے۔ میری انگلیاں اس کی آنکھوں پہ جا ٹکی۔ میں نے لمحے بھر کی بھی تاخیر نہ کی اور پوری قوت سے اس کی آنکھوں میں انگلیاں پیوست کر دیں۔ اس نے چیخ کر اپنا سر ادھر ادھر پٹکا۔ ایک آنکھ پر سے میری انگلیاں پھسل گئیں، دوسری آنکھ میں 2 انگلیاں کھپ گئی اور آنکھ کا ڈیلا میری گرفت میں آ گیا۔ عرصہ پہلے سائیں دلجیت کے ساتھ ہونے والی مارکارائی میں میرا یہی وار فیصلہ کن ثابت ہوا تھا۔ میں نے جب اس کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکالا تھا تب اس کے دلدوز چیخوں نے میری سماعت کو دہلا کے رکھ دیا تھا اور مجھے اس تکلیف سے آشنائی ہوئی تھی جو اس ظالمانہ ہتھ کنڈے سے بدن کی تمام تر مدافعاتی فصیلیں چیر کے رکھ دیتی ہے۔ مجھ پہ خون سوار ہو گیا۔ میں نے اپنے بدن کی تمام تر طاقت کو انگلیوں میں مرتکز کرتے ہوئے اس کی آنکھ کا ڈیلا نوچ لیا۔ میرا ہاتھ لیسدار رطوبت اور خون سے لجا گیا۔ ڈیلا میری انگلیوں میں دبا ہوا تھا جبکہ دھاگا نما اسیبی ریشے میرے ہاتھ سے لپٹ گئے تھے۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخ سے فضا کانپ اٹھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کی بھیانک آواز میڈم کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ اس کا جسم بری طرح کپکپانے لگا۔ میں نے اسے بدقت تمام اپنے وجود پر سے جھٹکا۔ وہ اندھے منہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اچھل کر اس کے سر کے عقبی حصے میں پیروں کی پرقوت ضرب لگائی۔ کٹک کی ننھی سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور نرخرا بجنے لگا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کو دیکھا۔
مراد بخش کی آنکھ کا ڈیرا دکھائی نہ دیا، البتہ خون اور ریشے ہاتھ سے چپکے ہوئے تھے۔ میں نے کراہیت کے مارے پوری قوت سے ہاتھ جھٹکا، مگر ان سے جان نہ چھوٹی۔ ایسے میں مراد بخش اچانک اٹھا اور چیختا ہوا کھڑا ہو کر میری جانب لہرایا۔ میں نے اس کے پیٹ میں زوردار مکہ مارا۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا اور دیوانوں کی طرح مجھے نوچنے لگا۔ اس کی دیوانگی آشکار کرنے لگی تھی کہ وہ میری آنکھ کا ڈیلا نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اچھل کر اس کی زخمی ناک پہ سر کی ٹکر ماری۔ وہ ڈکرا کر کمر کے بل دروازے کے بیچوں بیچ گرا اور اس کا سر میری گند سے زوردار آواز سے ٹکرایا۔ چوٹ خاصی خطرناک تھی۔ وہ چند لمحوں تک تڑپا، پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی قمیض سے اپنا ہاتھ پہنچا، پھر اس کے دل کی دھڑکن اور نبض چیک کی۔ وہ زندہ تھا، مگر اس کا زندہ رہنا کاریابس تھا۔ لہجہ بہ لہجہ ڈوبتی ہوئی دھڑکن چغلی کر رہی تھی کہ وہ مر رہا ہے۔ دم بدم نبض تھم رہی تھی۔ میں نے چند گھڑیاں انتظار کیا کہ کہیں وہ سنبھل نہ جائے، مگر ایسا نہ ہوا اور اس کا دل رک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آنکھ کے زخم کی وجہ سے نہیں، کھوپڑی کے عقبی حصے میں آنے والی چوٹ کے سبب جان کی بازی ہار گیا تھا۔ میں نے اپنی گن اس کے سر کے نیچے سے کھسکائی۔ اس پر خون لگا ہوا تھا۔ اسے چارپائی پر پڑی ہوئی میلی چادر سے صاف کیا اور کندھے پر ڈال لیا۔ میں صحن میں آیا، مراد بخش کی گن اٹھا کر چیک کی۔ وہ جدید طرز کی تھی، سنگل شاٹ اور برسٹ شاٹ کے آپشن رکھتی تھی۔ اپنی مختصر جسامت کے سبب بہت آئیڈیل تھی۔ میں نے اسے بھی اپنی تحویل میں لیا اور ارد گرد دیکھتا ہوا لینڈ کروزر کی طرف بڑھا۔ گاڑی کا دروازہ مقفل تھا۔ مجھے لوٹ کر مراد بخش کے پاس آنا پڑا۔ اس کی جامع تلاشی لینے پر گاڑی کی چابیاں مل گئیں۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور بڑی مشکل سے صحن سے گزار کر دریا کی طرف جانے والے راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ میں پہلی دفعہ لینڈ کروزر کو ڈرائیو کر رہا تھا، اس لیے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ کھالے کی ویگن اور میڈم کی لینڈ کروزر میں زمین و آسمان کا فرق تھا، مگر میں نے غیر معمولی کم وقت میں گاڑی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ڈھونڈ کے پار جھگی کے قریب گاڑی روک کر میں نے شیشہ اتارا اور آواز دی، میڈم باہر آ جائیں، میں گاڑی لایا ہوں۔ کوئی جواب نہ پا کر میں نیچے اترا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا جھنگی میں داخل ہوا۔ وہ اسی جگہ پر پہلو کے بل لیٹی ہوئی تھی جہاں میں نے اسے لٹایا تھا۔ آواز دینے پر اس نے ایک ذرا سر اٹھا گیا اور پھر گردن ڈال دی۔ میں اس کے پاس زمین پر پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ اس کے دانت بج رہے تھے اور جسم بری طرح کپ آ رہا تھا۔ یہ سردی کا اعجاز تھا۔ یہ آپ کو وائبریشن کس نے لگا دیا؟ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر لرزتی آواز میں بولی، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی بات تھامی۔ پتہ چلا کہ وہ تیز بخار میں پھونک رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق بخار کی شدت 103/4 تک پہنچ چکی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ او میرے خدا! میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کے بدن نے میری کوشش کا ساتھ نہ دیا۔ نتیجتاً وہ ایک جانب لڑک گئی۔ مجھے اٹھا کر گاڑی میں لے جا، گاڑی لائے ہو نا؟ میں نے اسے پہلے کی طرح اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور بھاگنے کے سے انداز میں جھنگی سے نکل کر گاڑی کے پاس آ گیا۔ اسے اگلی سیٹ پر بٹھایا اور سرعت سے ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔ کہاں چلوں؟ چلو، وہ بڑبڑائی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اسے دیکھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں چلوں، کیونکہ وہ شاید یہ بتانے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ ڈاکٹر منور علی شاہ کی صحبت نے مجھے یہ سمجھا رکھا تھا کہ وہ بخار کی خطرناک اسٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ 104 پر دماغی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے۔ ایک ہندسہ عبور کرتے انسان زندگی کی آخری سرحد پر پہنچ جاتا ہے۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، کلائی تپ رہی تھی، نبض بہت تیز چل رہی تھی، سانسیں بھی گرم تھیں۔ میری دانش کے مطابق اسے فوری طور پر کسی اسپتال یا کلینک پہنچانا ضروری تھا۔ اس کا سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا۔ جو ہی میں نے گاڑی آگے بڑھائی، وہ کراہی، پانی، شہریار، پانی لاؤ، مجھے گیلا کر دو۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور جلدی سے اترا، ڈھونڈ کی طرف بھاگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی سخت سردی میں اسے گیلا کرنا چاہیے تھا یا نہیں، مگر اس کا حکم ماننا ضروری تھا۔ میں نے چلو میں پانی بھرا اور بھاگتا ہوا آیا۔ ایسی حالت میں گیٹ نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ میری مشکل بھاگ گئی اور اس نے گیٹ کھول دیا۔ وہ پانی پینا چاہتی تھی۔ میں نے ہاتھوں کا پیالہ اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اس نے چند گھونٹ پیے، پھر اپنا ایک ہاتھ پانی میں ڈال دیا۔ کچھ پانی بہہ گیا۔ باقی پانی میں اس نے باری باری دونوں ہاتھوں کو بھگویا اور ماتھے اور گالوں کو گیلا کیا۔ گاڑی میں کوئی بوتل نہیں پڑی؟ میں نے عجلت میں گاڑی کے اندر دیکھا۔ بوتل دکھائی نہ دی۔ نہیں، اور لاؤ، اور پانی لاؤ۔ میں نے اگلی سیٹوں کے درمیان پڑا ہوا سابر اٹھایا اور ڈھونڈ کی طرف بھاگا۔ کپڑا بھگویا اور چلو میں پانی بھرا۔ واپس آیا تو وہ سیٹ پر نڈھال پڑی تھی۔ میری آواز پر اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور نفی میں سر ہلا دیا۔
मैं कुछ ना समझते हुए गुमगु की कैफियत में खड़ा रहा। उसने कपड़ा मेरे बाजू पर से उठाया और दीवानावार अपने चेहरे पर रगड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में उसके हलक से तेज तेज कराहें खारिज हो रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। यख पानी ने उसका टेम्परेचर किसी हद तक कम कर दिया था, मगर बुखार का जोर नहीं टूटा था। उसने लिवर खींचकर सीट को पीछे किया और लेट गई। फिर कपड़े को माथे पर रखकर सीट पर सर टिकाते हुए बोली, जल्दी चलो, मेरे जिस्म सुन्न होने लगा है। मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और वापसी गिरा ली। चंद लम्हों के बाद उसने फिर आंखें खोल दी और अपने कोट की जेबें टटोल कर बोली, मेरा मोबाइल फोन गिर गया है। कहाँ? मैंने ब्रेक लगा दिए। वहीं, जहां से मुझे उठाकर लाए हो। मैंने टर्न लिया और चंद लम्हों बाद झुंगी के सामने उतर कर रुक गया। किसी तगोदो के बगैर मुझे उसका मोबाइल फोन झुंगी के बाहर रेतीली जमीन पर गिरा हुआ मिल गया। मैंने जब उसे कंधे पर डालकर झुंगी से बाहर आ रहा था, तो उसी वक्त उसके कोट की जेब से मोबाइल निकल कर गिर गया था। शुक्र है कि वो मिल गया। मैं दौड़ता हुआ आया और वापस सीट पर बैठ गया। रास्ता नाहमवार और मुश्किल था। मैं जितनी तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर सकता था, कर रहा था। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां से मुड़कर हम सेमू और उसकी बूढ़ी मुगविया माँ की तलाश में बुढ़े माजूर शख्स के खस्ता हाल घर में गए थे और खून में लथपथ कई लाशें बिछाकर आगे बढ़ गए थे। पराइन बताते थे कि पुलिस को वहां खेले जाने वाले खूनहीन खेल की खबर नहीं हुई थी, वगरना वो पीरू माची पर रेड से पहले यहाँ पहुंचती और हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाती। ये भी बैद ना था कि पुलिस एहलकार वापसी पर यहाँ से होकर गए हों। ये बात ज़्यादा दिल को नहीं लगती थी, क्योंकि सूरत में यहाँ हलचल के आसार दिखाई देते। मेरी नज़रों के सामने वो ज़बू हाल बुड्ढा घूम गया, जिससे मैंने सर झटक कर निजात हासिल की और अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ की। इधर आते हुए मैंने रास्ते में एक सरकारी अस्पताल देखा था। मैं अपनी गैर माहिराना ड्राइविंग के बावजूद गाड़ी को इतनी तेज़ी से चला रहा था कि मैडम को पोंटा के सरकारी अस्पताल तक जल्द अज जल्द लेकर पहुंच जाऊं। इस मुहिम से उम्मीद के सहारे कि अस्पताल की रिहायशी कॉलोनी में शायद कोई डॉक्टर या डिस्पेंसर रिहाइश पजीर हो, जो इन नामसाइद हालात में हमारी मदद कर सके और मैडम का बुखार टूट जाए। मुझे महसूस हो रहा था कि शुजाबाद या मुल्तान के अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते मैडम की हालत खतरे की हदूद में पहुंच सकती थी। कोई 15 मिनट बाद मैं अस्पताल पहुंचा। बंद गेट पे गाड़ी रोकी। उतर कर देखा तो गेट लॉक था। आदमी के गुजरने तक की जगह ना थी। मैंने हॉर्न बजाया। फिर मैं उस वक्त तक हॉर्न बजाता चला गया जब तक मेन रोड की जानिब से पहले वाले क्वार्टर के बैरूनी बरामदे का 100 वाट का बल्ब रोशन नहीं हो गया। फिर बरामदे में एक शख्स नजर आया जिसने अपने जिस्म को स्याह चादर या खेस में लपेट रखा था। मैं गाड़ी से उतरकर सलाखों वाले आनी गेट से चिपक कर खड़ा हो गया और कदरे तेज आवाज में बोला, गेट खोलो, मरीज की हालत खराब है। कौन हो तुम? सवाल जवाब में वक्त ज़ाया ना करो, मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम गेट का ताला तो खोलो और मुझे मरीज को अंदर लाने दो। मगर यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, तुम जीप पर हो, वक्त ज़ाया ना करो और अपने मरीज को शुजाबाद ले जाओ। अरे यार, तुम इधर तो आओ। वो बादल नाखास्ता छोटे छोटे कदम उठाता गेट के पास आया। मैंने तुम्हें बताया तो है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, वो 9 बजे के बाद आता है। गेट का मुकफ्फल जंजीर खोलते हुए उसने कहा, तुम डिस्पेंसर हो? नहीं, मैं वापडा में लाइनमैन हूँ। उसने गेट खोला और पहले मुझे, फिर गाड़ी में लेटी मैडम को बगौर देखते हुए बोला, तुम इस इलाके के तो नहीं लगते हो, कहाँ से आए हो और मरीजा को क्या हुआ है? क्वार्टरों में कोई डिस्पेंसर या LHV रिहाइश पजीर नहीं है? मेरे साथ वाले क्वार्टर में LHV रहती है, मिसालिया। क्या उसे जगा दूँ? हाँ हाँ, जल्दी जगा उसे, मैं गाड़ी अंदर लाता हूँ। वो 40 के पेटे में था। इस उम्र में रात का पिछला पहर बड़ा कसलमंद होता है। वो टहलने के से अंदाज में पलट गया, जबकि मैं गाड़ी को टर्न करके अस्पताल के हाथे में ले आया। टी शक्ल के सोलिंग पर दाएं सिरे पर अस्पताल की मरकजी इमारत थी, जबकि बाएं हाथ पर एक कतार में क्वार्टर बने थे। जब तक मैं गाड़ी को दूसरे बरामदे तक लाया, वो तब तक बरामदे में खुलने वाले दरवाजे को धड़धड़ा चुका था। मैंने मैडम का जायजा लिया। वो गुनूदगी का शिकार थी और गेट के शीशे से सर टिकाए गहरी नींद या बेहोशी की हालत में बेहस हरकत पड़ी थी। उसका तनफ्फुस बहुत तेज हो चुका था। मैंने आहिस्तेगी से दरवाज़ा खोला और मैडम को संभाल लिया। मेरे अक़ब में लाइनमैन की आवाज़ गूंजी, अपने मरीज को उधर ले आओ, जल्दी करो। मैंने गर्दन मोड़कर बरामदे में देखा। बल्ब की रोशनी में लाइनमैन के साथ एक और ठिगने कद का शख्स खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने मैडम को उठाया और बरामदे में आ गया। उधर ले जाओ कमरे में अपनी बीवी को, मिस साहिबा उसे चेक करती है। मैं मैडम को उठाए क्वार्टर के ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मिस आलिया नाम की LHV ने अपना ड्राइंग रूम को क्लिनिक में बदल रखा था। एक चौबी अलमारी दवाइयों से भरी हुई थी, जबकि अस्पताल का एक सरकारी बेड भी कमरे के वस्त में पड़ा था, जिसके पहलू में ड्रिप स्टैंड दिखाई दे रहा था। मैंने मैडम को लिटा दिया।
ٹھکنے قد اور سیاہ رنگت والے شخص نے میڈم کو بڑی دلچسپی آمیز نظروں سے دیکھا اور بولا، یہ تمہاری بیوی ہے جوان؟ ہاں، ہم ادھر اپنے رشتے دار کیا ٹھہرے ہوئے تھے، رات کو بخار نے آن لیا۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ بخار اتنا تیز ہو جائے گا کہ صبح سے پہلے اسپتال کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ مس صاحبہ جاگ رہی ہے؟ اس نے مجھے گھورا، پھر کمرے کے اندر کھلنے والے دوسرے دروازے میں گھس گیا۔ لائن مین برآمدے میں رک گیا تھا، شاید وہ بھی میڈم کے حسن کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا اور دید بطور بونس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میڈم کراہی کروٹ بدل کے بڑبڑائی۔ وہ کیا بولی مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں اس پر جھکا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دی۔ میرا جسم شل ہو رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میڈم آپ فکر نہ کریں، آپ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بھائی کیا ہوا آپ کی مریضہ کو؟ میرے عقب سے آواز آئی۔ میں نے چونک کر شیریں اور شائستہ انداز میں بولنے والی کو دیکھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور شکل آواز سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ انہیں بخار ہوا ہے۔ میں نے بیڈ چھوڑ دیا اور دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نبض دیکھی، تھرمامیٹر لگا کر درجہ حرارت چیک کیا، پھر اسٹیٹھوسکوپ لگا کر دل کی دھڑکن اور چھاتی سے ابھرنے والی مخصوص آوازوں کو سنتی رہی۔ بخار تو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی زیادہ غنودگی طاری ہے۔ کوئی اور مرض تو نہیں ہے انہیں؟ میں نے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، جبکہ برآمدے میں لائن مین کھڑا سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ میں نے آواز قدرے دھیمی رکھتے ہوئے کہا کہ سر میں چوٹ آئی ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس نے میری نشاندہی پر زخم دیکھا۔ یہ تو خاصا بڑا زخم ہے، یہ کیسے لگا؟ پھسل کر کھاڈے میں گر گئی تھی۔ کھاڈا مقامی زبان میں اس چھوٹی سی حوض نما جگہ کو کہتے ہیں جس میں نلکا لگا ہوتا ہے۔ کھاڈے میں گرنے سے پیشانی پر بہت چوٹ لگتی ہے۔ خیر مجھے کیا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے میڈم پر جھک کر بال ہٹانے شروع کیے۔ تھوڑی دیر بعد زخم ننگا ہو گیا۔ وہ چند لمحوں تک دیکھتی رہی، پھر اپنی دوائیوں والی الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے 500 ml والی گلوکوز ڈرپ تیار کی، اسٹینڈ پر لگائی اور میڈم کے بازو میں سوئی پرک کرنے کے بعد آہستہ رفتار سے چالو کر دی۔ 2-4 منٹ انتظار کے بعد اس نے 2 انجیکشن تیار کیے، ایک رگ میں لگایا، ایک کندھے پر، پھر میڈم کے سر کے زخم کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ رات کو میرے پاس آنے والے مریضوں کے لیے فیس ڈبل ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ فیس کی فکر مت کریں، جتنی کہیں گے اس سے بھی ڈبل ادا کر دوں گا، آپ بس انہیں ٹھیک کر دیں۔ کیا یہ وائف ہے آپ کی؟ جی۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے یہاں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ 2 سال ہو گئے مجھے یہاں ڈیوٹی دیتے ہوئے۔ ہم ملتان سے ہیں۔ کس کیا ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ادھر بیٹ میں، دریا کے پاس، احمد علی کے گھر۔ احمد علی؟ وہ کون ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ میڈم کے کرانے کے سبب اس کی توجہ مجھ پر سے ہٹ گئی اور میں دوسرا جھوٹ بولنے سے بچ گیا۔ میں نے اس کی کلائی تھامی، بخار اتر گیا تھا۔ مجھے ذرا اطمینان ہوا۔ میں نے خوبرو LHV کو مخاطب کیا، مس بخار اتر گیا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی بلکہ اپنی توجہ میڈم پہ رکھی۔ تھوڑی دیر بعد جو ہی اس کی حالت سے وہ کچھ مطمئن ہوئی، اس نے ڈرپ نیڈل نکال دی۔ اب یہ خطرے سے باہر ہے، سر کے زخم کی وجہ سے معمولی ٹیمپریچر ہے، گھنٹے بھر میں اتر جائے گا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میڈم کی حالت سنبھل چکی تھی۔ رات بھر کی اچھل کود اور بے آرامی کے بعد اب وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کی کپکپاہٹ بھی رک گئی تھی اور چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ کیا میں نے ملتان لے جاؤں؟ وہ چونکی۔ میرا خیال ہے انہیں کچھ دیر آرام کرنے دیں۔ وہ مجھے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی کمرے میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹھگنے قد والا شخص رضائی اٹھائے نکل آیا۔ میں نے اسے رضائی لے کے میڈم پہ اڑا دی۔ دوسری رضائی نہیں ہے، چاہو تو ادھر گھس جاؤ۔ اس نے میڈم کی پائیتی کی طرف اشارہ کیا۔ چونکہ میں نے خود کو میڈم کا شوہر ظاہر کیا تھا، اس لیے اس کا یہ کہنا عجیب نہیں تھا۔ اندرونی کمرے سے LHV کی آواز سنائی دی، صدیق باہر والا دروازہ بند کر دینا۔ اچھا، اس نے بلند آواز میں کہا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس بدوضع اور کرخت آواز والے شخص کا نام صدیق تھا۔ میں نے عذرائے گفتگو دریافت کیا۔ کیا مس صاحبہ آپ کی بیوی ہے؟ ہاں، میری بیوی ہے۔ یہ اسپتال میں لیڈی ہیلتھ وزٹر ہے، میں پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں۔ تو پھر انہیں آپ لوگ مس کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیہاتی علاقہ ہے، یہاں لیڈی ٹیچر اور LHV کو مس کہہ کر بلایا جاتا ہے، خواہ وہ 4 بچوں کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، پھر برآمدے میں کھڑے لائن مین سے بولا، تیری مہربانی بھائی، اب تم جا کر آرام کرو، خیر صلاح ہے۔ لائن مین کوئی جواب دیے بغیر برآمدے کی سیڑھیاں اتر گیا۔ صدیق نے دروازہ بند کیا۔ اندرونی کمرے کی طرف جاتے جاتے وہ رکا۔
تم کیا کام کرتے ہو؟ ادھر ملتان میں اپنا بزنس ہے میرا۔ لگتا ہے تمہاری مریضہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی۔ میں نے اس کا اور اس کی بیوی کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، اس میں شکریہ کی کیا بات، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ بیماری میں رات دن کی کیا بات، کوئی کسی وقت بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ عالیہ اپنے مریضوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ ویسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ تاکہ پھر ہم سو جائیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بھی اپنی بیوی کے پیچھے دوسرے کمرے میں گھس گیا تو میں میڈم کے پہلو میں بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ ایسے ہی وقت میں میرے کانوں میں دور کسی مسجد کے اسپیکر سے پھوٹنے والی آواز پڑی۔ صبح ہو گئی تھی۔ تھکا دینے والی طویل اور خون منجمد کر دینے والی سرد رات رخصت ہونے کو تھی۔ میڈم میرے داہنے پہلو میں لیٹی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اچانک اس نے طویل سانس پھیپھڑوں میں اتاری اور بولی، شہریار، ہمیں ملتان جانا چاہیے یا پیرو ماچھی کے تعاقب میں نکلنا چاہیے؟ آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ گاڑی تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے اسے تمام رپورٹ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس مردود سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کے پاس بتانے کے لیے ایسا کچھ تھا بھی نہیں جو ہمیں فائدہ دیتا۔ پیرو کے ڈیرے کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے اسے بتا دیا۔ میں ویسے کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پیرو ماچھی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دیر کی تو وہ چھپ جائے گا۔ یقیناً اس نے کسی اور کے لیے اماں اور سیمو کو اغوا کیا ہے اور انہیں فوری طور پر کہیں پہنچا دیا ہے۔ ہمیں پیرو سے اس کی خدمات حاصل کرنے والے شخص کا نام دریافت کرنا ہے۔ ویسے شہریار، یہ شروعات ہے، اصل مارکا آگے ہے۔ ہم نے دونوں مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرانا ہے۔ ویسے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم ملتان لوٹ جاتے ہیں۔ آپ تندرست ہونے تک آرام کریں۔ میں کسی کو ساتھ لے کر پیرو ماچی کی گردن ناپنے کے لیے نکل جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے مطلوبہ افراد کو دشمنوں کے چنگل سے نکال لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے، مگر کیا؟ شاید آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لوں گا۔ جس سنجیدگی سے آپ لیں گی تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ نہیں، تم بہت اچھے ہو، میرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو گے، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ میرے بعد بس تم تک محدود رہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہاں سے پیرو ماچی کے پیچھے جائیں گے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے درمیان پھر طویل سوچ گیر خاموشی حائل ہو گئی۔ پھر میڈم بولی، شہریار، میں کتنی طاقتور ہوں تم نہیں جانتے، میرا اندر کتنا کمزور ہے تم یہ بھی نہیں جانتے۔ تم سادہ فطرت دیہاتی انسان ہو۔ دیہاتوں کی فضائیں کیسی ہوتی ہیں میں جانتی ہوں، دیکھنے میں بڑی فراخ، تازہ اور دوہریت سے پاک، مگر در حقیقت چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے انسان کو ترسانے والی۔ میں نے برسوں قبل انہی فضاؤں میں جنم لیا تھا جہاں میں اس وقت پڑی ہوں۔ تم بھی۔ یہ علاقہ مجھ سے میرا بچپن اور لڑکپن چھیننے والا ہے۔ سنا تھا وہ بڈھا مجھے چندو کہہ رہا تھا، دیکھا تھا وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہوگی نا تمہارے لیے کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، سگا نہیں۔ تم شاید اس کے رویے کو دیکھ کر اسے میرا باپ سمجھ رہے ہو۔ نہیں، وہ باپ تو کجا کچھ بھی نہیں لگتا، مگر میں اسے بابا کہتی ہوں۔ اس کی بیوی کو ماں اور اس کے بیٹے کو اپنا سگا بھائی سمجھتی ہوں، اسی لیے اس خاندان پر آنے والی مصیبت کو اپنے تن کی آگ سمجھ رہی ہوں۔ شہریار، یہ بڈھا جوانی میں مچھیرا ہوا کرتا تھا، دریا اور ڈھونڈ سے مچھلیاں پکڑ کر شجاع آباد میں بیچنے جایا کرتا تھا۔ تم نے کبھی سسی پونو کی کہانی سنی ہے؟ جی میڈم، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں اسی سسی کی طرح دریا میں بہتی ہوئی آئی تھی۔ بابا مجھے پانی سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے، اس کی بیوی اور بڑی بیٹی نے مجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا۔ تب یہ بڈھا ادھیڑ عمر ہوا کرتا تھا۔ یہ مجھے کندھوں پر بٹھا کر بیٹھ کے پرائمری اسکول چھوڑ آیا کرتا تھا۔ تب میں اسے بہت پیاری ہوا کرتی تھی۔ دنیا ایسی ہی تو ہے شہریار، دینے پر آتی ہے تو اپنی رگوں سے خون نچوڑ کر حلق میں ٹپکا دیتی ہے، اور چھیننے پر آتی ہے تو… خیر، بڈھے کا نام غلام محمد ہے، جسے لوگوں نے بگاڑ کر گنامو بنا دیا۔ اس کی بیوی کا نام تاجہ ہے، بیٹے کا نام وسیم اور سیمو ہے، بڑی بیٹی کا نام سردارہ ہے۔ وہ صرف نام کی سردارہ ہے، ورنہ تو شاید کہیں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوگی۔ اس کوڑی کوڑی کو محتاج گھرانے نے
محبت کے وہ خزانے مجھ پر لٹائے جن کے دہانے دولت والوں کی دنیا میں کہیں نہیں کھلتے۔ وہ رک کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ ایسے ہی وقت میں جب اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا، ڈرائنگ روم کم کلینک کا اندرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میڈم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ صدیق کھڑا اشتیاق بھری نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے متوجہ پا کر بولا، کیوں بھائی جوان، کیا تمہاری بیوی ٹھیک ہو گئی؟ ہاں، افاقہ لگتا ہے۔ تم لوگ ناشتہ کس چیز کے ساتھ کرتے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، میں دودھ اور دہی لینے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے علاوہ کچھ منگوانا چاہو تو بتا دو۔ آپ تکلیف نہ کریں، ہم نکل رہے ہیں۔ میڈم جلدی سے بولی، کیا ہم مس عالیہ کے جاگنے تک یہاں نہیں رہیں گے؟ بہتر ہے کہ چیک اپ کروا کے جائیے۔ میڈم خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی صدیق سے اتفاق کیا، ٹھیک ہے، ہم بس چائے پیئیں گے۔ وہ باہر چلا گیا۔ میڈم بولی، کیا ہمیں میاں بیوی کیوں سمجھ رہا تھا؟ وہ دراصل ان دونوں نے ہمیں میاں بیوی سمجھنے کی غلطی کی اور میں نے ان کی تصحیح کرنا مناسب نہ سمجھا، ورنہ وہ ہمیں مشکوک خیال کرتے ہوئے باہر سے ڈرخا دیتے۔ کوئی بات نہیں، ہم دونوں جوان و خوبصورت ہیں، دیکھنے میں شاید نوبیاتا میاں بیوی محسوس ہوتے ہوں گے، ہے نا؟ آپ غلام محمد عرف گنامو کے بارے میں بتا رہی تھی؟ ہاں، گنامو بڑا جفاکش انسان تھا۔ معذور ہونے سے قبل 1 من یعنی 40 کلو گرام مچھلی کندھے پر اٹھا کر بیچنے کی غرض سے ہر صبح شہر جایا کرتا تھا۔ ایک کندھے پر اس نے مجھے بٹھا رکھا ہوتا تھا۔ میرا اسکول راستے میں پڑتا تھا، واپسی پر مجھے لے لیا کرتا تھا۔ بابا نے میرا نام چاند ماہی رکھا تھا۔ ماہی مچھلی کو کہتے ہیں۔ مچھیرے کو مچھلی سے زیادہ پیاری اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر سب مجھے چندو کہنے لگے۔ 5ویں کلاس کے بعد اس نے مجھے اپنے ساتھ گدا ریڑھی پر شہر لے جانا شروع کر دیا۔ وہ مچھلی بیچنے کے بعد شہر میں ریڑھی پر مزدوری کرتا اور جب اسکول سے چھٹی ہوتی تو مجھے لینے آ جاتا۔ ہم دونوں ریڑھی پر بیٹھ کر گھر لوٹ آتے۔ یہ ہماری زندگی کے سنہرے دن تھے، کیونکہ ان دنوں گھر میں بابا کی دوہری مزدوری کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل تھی۔ اور پھر اس کی مدھم لہجے میں رواں دواں زبان کو بریک لگ گئے، کیونکہ ہم دونوں کو بیک وقت دروازے میں کھڑی انگڑائی لیتی مس عالیہ دکھائی دی۔ اس نے بھی شاید ایک آدھا جملہ سن لیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میرے سر میں نبض کے ساتھ دھمک پڑ رہی ہے، بخار اتر گیا، مگر جسم دکھ رہا ہے۔ عالیہ نے نبض چیک کی، پھر سر کا زخم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں بیڈ سے اتر کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور وہ پیشہ ورانہ انداز میں اس کے زخم کا جائزہ لینے لگی۔ مس عالیہ کی چھیڑ چھاڑ سے میڈم کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ میں نے بیرونی دروازہ کھول کر دیکھا۔ صبح ہو گئی تھی۔ برآمدے سے کچھ فاصلے پر اینٹوں کے سال خوردہ سولنگ پر کھڑی ہوئی گاڑی کا کیچڑ سے برا حال ہو چکا تھا اور اس کی آب و تمکنت رخصت ہو گئی تھی۔ اسپتال کی 4 دیواری کے باہر سے گزرتی ہوئی پکی سڑک پر گوالوں کی سائیکلیں، موٹر سائیکلیں اور ریڑیاں روا دوا تھیں۔ سلاخوں والے گیٹ کے عین سامنے کریانے کی ایک دکان کھل گئی تھی اور ایک دیہاتی عورت اور چند بچے شاپنگ میں مشغول تھے۔ صدیق بھی اسی دکان پر کھڑا تھا۔ دکان سے ملحقہ بڑا سا کمرہ اپنی ساخت کے اعتبار سے آٹا پیسنے والی چکی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی چھت پر عمودی حالت میں 2-3 فٹ لمبا سیاہ پائپ نظر آ رہا تھا، جو چکی کے پیٹر انجن کا سائلنسر تھا۔ ہمسائے کوارٹر میں، جہاں لائن مین اور اس کی فیملی رہتی تھی، برتنوں کی کھنکار سنائی دے رہی تھی۔ لائن مین کی بیوی اپنے سرتاج کو کھلا پلا کر گھر سے رخصت کرنے میں مشغول تھی۔ اطراف کا یک نظری جائزہ نے ہی باور کرا دیا کہ یہ جگہ رہائش کے لیے نہایت موزوں تھی۔ صدیق ناشتے کے لوازمات سے لدا پھندا میرے قریب سے گزر کر کوارٹر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے پکارا۔ وہ مجھے ناشتہ کرنے کے لیے بلا رہا تھا۔ میں میڈم کے پاس آ گیا۔ صدیق نے بیڈ پر ہی بڑی سی اسٹیل کی ٹرے رکھ چھوڑی تھی جس میں پراٹھے، دہی اور آملیٹ تھے۔ تم لوگوں نے بہت تکلف کیا، میڈم بولی۔ نہیں جی، آپ کو قدرت نے مصیبت میں ہمارے پاس پہنچایا، مگر ہم نے آپ کو اپنا مہمان سمجھا ہے۔ صدیق کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ صدیق کے رویے میں اس قدر جاگزیر ہونے والا تغیر میرے لیے باعث حیرت تھا۔ ہم ابھی ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ عالیہ ایک چھوٹی سی ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھ کے اندر آ گئی۔ اس نے ٹرے بیڈ پہ رکھی اور خود ایک اسٹول گھسیٹ کر میڈم کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ تکلف کریں گی نا تو مجھے دکھ ہوگا۔ وہ بہت نرم خو عورت تھی۔ ہمارے ساتھ اس کا برتاؤ شروع سے ہی محبت آمیز تھا، مگر مجھے اس کے لہجے میں خوشامد کی آمیزش کھٹکی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میڈم نے اسے اپنی امارات اور شخصیت کے روب میں مبتلا کر دیا تھا۔